अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। तो भाई आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। तो हम भी आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, ये जो लोग साइलेंट रीडर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं आप लोगों को मेगा स्पेशल एपिसोड दूंगी हूर एंड अरहाम के मुतल्लिक, क्योंकि आज की एपिसोड उस तरफ बढ़ चुकी है जिस तरफ हमारे पूरे रीडर्स को इंतज़ार था। बिकॉज आज की एपिसोड में हूर एंड सुल्तान अहमद शाह की मुलाकात होने वाली है। तो जी फिर आज की इस एपिसोड पे तबसरे भी सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला क्योंकि आज की एपिसोड पढ़ने के बाद तो मेरे रीडर्स मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेकरार हो जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा करूँगी, कल भी एपिसोड दूँगी और मैं इसके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर बोलूँगी। बिकॉज़ मैं जब भी सोचती हूँ मैं आपको लॉन्ग एपिसोड दूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह पाती। तो जी परसों की जब मैंने एपिसोड डाली थी तो मैंने सोचा था मैं आपको लॉन्ग एपिसोड दूंगी और रोज़ एपिसोड दूंगी। तो फिर लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपने वादे पर कायम नहीं रह सकी। तो जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैंने आप लोगों को कहा है तो यकीन माने ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मुझे अब ऐसा है कि मैं ना कोई बात करते हुए भी कोई डरती हूँ कि तो मुझे इतनी टेंशन होने लगती है। लाइक कि मेरी 2 साल की इस चैनल पे मेहनत है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया है, लेकिन मैंने एक बात सोची, क्यों ना हम एक और चैनल भी बनाएं। अगर मैं खुदा ना ख्वास्ता अगर मेरा आपसे कोई इंटरेक्शन टूट जाता तो मुझे नावल को न्यू चैनल पे कंटिन्यू करना पड़ता, या फिर आप लोग या फिर मुझे इसी बीच में छोड़ना पड़ता। तो भाई फिर हम ऐसा है कि भाई दूसरा कोई सोर्स होना चाहिए। लेकिन आप लोग बेफ़िक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी मैं सोच रही हूँ कि एक न्यू चैनल बनाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला दूसरा चैनल भी जल्द बनाएंगे और उस पे मैं अपने न्यू नावल डालूँगी। कोई न्यू ही एक मैंने खूबसूरत सा नावल आप लोगों के साथ ना एक दफ़ा स्नीक पीक शेयर किया था कम्युनिटी पोस्ट पे। तो वो एक कज़न लव स्टोरी मेरे पास है। तो मैं सोच रही थी कि दारिम और दुआ का था वो नावल जो मैंने स्नीक पीक शेयर। तो मैंने वो एक खूबसूरत सी लव स्टोरी थी, तो वो एक कज़न था, वो बहुत क्यूट सी लव स्टोरी थी। तो मैंने सोचा था, और वो शॉर्ट नावल भी मैंने सोचा था कि वो शॉर्ट नावल होगा। तो मैंने उसमें सोचा था कि एक ही हीरो हीरोइन को रखा जाएगा, मे बी कोई सेकंड हीरो भी ले आऊँ। बट मैंने अभी तक एक ही हीरो का सोचा हुआ था। मैं सोचती हूँ अगर मैं कभी दूसरा चैनल स्टार्ट करूँगी तो मैं वहाँ पे वो नावल डाल सकती हूँ, तो वो लिख सकती हूँ। तो यकीनन इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लॉन्ग रोज़ एपिसोड देने की। तो प्लीज़ आप इस बात को नेगेटिविटी में मत लेके जाया करें और ये मत सोचा करें कि अगर राइटर ने वादा किया है तो भाई वो ज़रूर पूरा करेगी। लेकिन जब मैं रेगुलर एपिसोड दूंगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगी कि मैं अब रेगुलर एपिसोड दूंगी, लेकिन मैं कल भी एपिसोड दूंगी। तो उसके बाद अगर कल के बाद मेरे अंदर हिम्मत बची तो मैं परसों भी एपिसोड दूंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने होंगे और मेरे चैनल पे कर दें 30,000 सब्सक्राइबर पूरे। तो मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक किसी भी मिसाइल से बचा के रखे। तो मैं आपको एक स्पेशल मेगा एपिसोड दूंगी। तो फिर वो भी होगी हूर एंड अरहाम एंड आबिर और असफंदियार खान पर। तो फिर भाई जल्दी से करते मेरे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे। तो फिर हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं इस दुआ के साथ। जा रहे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक हम सबको और आपको हासिदों की बुरी नज़र से बचाए। तो फिर हम बिना किसी देर के आज की एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, रिव्यू देना मत भूलिएगा। रमज़ेश की 76 पार्ट 1 तहरीर नूर आसिफ। बहार फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोई नहीं थी। वो कमरे में मौजूद सोफ़े पर पाँव ऊपर किए दोनों हाथ घुटनों के गिर्द जमाए बैठी थी। रात से कमरे में इलेक्ट्रिक हीटर ऑन था। कमरा अच्छा खासा हीटेड था।
کہ کمبل لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس صوفے پر بیٹھی بری طرح اپنے لب کو چلتے بیڈ پر موجود شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو کمبل کے بغیر شرٹ لیس اوندے منہ لیٹا کافی گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر بہارے کا پورا وجود شعلوں میں گرا تھا۔ ایک آنکھ کی تپش اسے اپنے گرد محسوس ہو رہی تھی۔ گرم کمرے کی حدت سے اسے اپنے پور پور میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے چھوئے بغیر سو گیا۔ اسے اس کی طلب کیوں محسوس نہیں؟ وہ اپنی ضرورت کہاں سے پوری کرتا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر آگ لگائے ہوئے تھے اور وہ جلتی لکڑی کی مانند سے لگ رہی تھی۔ ابھی بھی وہ صوفے پر بیٹھی شہرام کو دیکھ رہی تھی، جس کی مدھم سانسیں اور مدھم خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ بہارے نے بڑھ بڑھ چلتے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینکا تھا اور گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے لگی۔ کافی دیر تک ایسے ہی گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی رہی تھی۔ روزینہ خانم کی باتیں اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ جتنا مرضی محبت کرے، بیوی جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کو بھٹکنے میں دیر نہیں لگتا۔ اس کو ہمیشہ اپنا خوبصورتی اپنا اداؤں میں باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ روزینہ خانم کے الفاظ یاد کرتے اس نے گھٹنوں سے سر اٹھائے، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں شہرام کا ہاتھ آئزل کی کمر پر لپٹا یاد آیا تھا اور آئزل کا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چپکنا بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے گہرے سانس بھرتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنا سانس بحال کیا۔ پورے وجود میں مرچیں سی لگتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اتنا کیوں چل رہی تھی؟ تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر پچھلی کچھ دنوں سے اس نے جتنا سامنے لیٹے ہوئے ستمگر کے متعلق سوچا تھا، اتنا آج تک وہ مزید اسے سوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے اپنے گرد شال لپیٹتے کمرے سے نکلتی باہر لاؤنج میں آئی تھی۔ لاؤنج کمرے سے زیادہ گرم تھا۔ سینٹرل ہیٹر آن تھا اور آتش دان بھی جل رہا تھا۔ زینہ خانم کو صوفے پر بیٹھے تلاوت کرتا دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی، مگر اسے زینہ خانم اسے یہاں دیکھ لیتی تو 100 سوال پوچھتی، یقیناً رات کے متعلق پوچھتی تو کیا کہتی۔ شہرام نے اسے چھونا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک بار پھر اس کا انگ انگ جلسا تھا۔ پلٹنے ہی لگی تھی کہ روزینہ خانم کی پکار پر گہرا سانس بھرتے ان کی طرف بڑھی۔ جی مورے، بہارے نے ان کے قریب جا کر آہستگی سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ قرآن پاک میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ قرآن پاک میز پر رکھ کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا، یہاں چلی آئی۔ بہارے نے آہستگی سے کہا۔ شہرام کا ناراضگی تو دور ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے بہارے کو اوپر سے نیچے تک گھورتے پوچھا۔ بہارے ان کی نظروں سے خفت کا شکار ہوتے سرخ ہوئی تھی۔ بہارے نے اچھی طرح سر پر اپنی شال جمائی۔ ہو گئی ہے اس کی ناراضگی دور، بہارے نے اپنی بھیگی آواز پر قابو پاتے لب کاٹتے کہا۔ ہم کو پتہ تھا اس کی ناراضگی دور ہونا ہی تھا، آخر کو وہ ہمارا بیٹی پر جان دیتا ہے، تمہارے بنا وہ کہاں رہ سکتا ہے بھلا؟ روزینہ خانم کے تفاخر بھرے لہجے پر بہارے کی آنکھیں مزید گلابی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے بنا رہ بھی سکتا تھا، سو بھی سکتا تھا۔
بہارے کو ایک بار پھر سے اس کا سونا یاد آیا تھا۔ وہ بڑبڑ چلی تھی، ہم یہ بھی جانتا ہے اس کا اتنا شدید ناراضگی میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہوگا۔ روزینہ خانم کی بات پر نظریں جھکائیں اپنے نچلے لب پر ظلم ڈھانے لگی جو وہ رات سے کر رہی تھی۔ بہارے تم چھوٹا بچی نہیں ہے، تمہیں ہر بات سمجھانا پڑے۔ شوہر کو اتنا دن ناراض نہیں رکھتے، اتنا دن خود سے دور نہیں رکھتے۔ خدا کی طرف سے بھی ایسی عورت پر لعنت برستا ہے جن کا شوہر رات ان سے ناراضگی میں سوتا ہے۔ تم کو جتنا نخرہ دکھانا ہے، اس سے اپنا بات منوانا ہے تو بستر پر اس کے قریب رہ کر منواؤ، وہ تمہارا اور دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کا حقوق پورے کرو گی، وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو جائے گا، پھر تم اس کو اپنا انگلیوں پر نچانا، جو ہوگی وہی کرے گا وہ۔ روزینہ خانم بہارے کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بہارے کے چہرے کی بڑھتی سرخی شہرام کی رات کی قربت پر محمول کر رہی تھی۔ ابھی اپنا کمرے میں جاؤ، اتنا دن بعد آیا ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ اب اسے رات کبھی حویلی سے باہر رکنے نہ دینا، چاہے کوئی بھی وجہ ہو۔ اس کو ہسپتال سے سیدھا گھر لے کر آنا، اس کے ساتھ ہسپتال جایا کرو، اس کے ساتھ ہی آیا کرو۔ ایک منٹ کے واسطے تم اس کو نہ چھوڑنا، اتنا خوبصورت مرد ہے تمہارا، اس کو اپنا ساتھ باندھ کر رکھو۔ اتنا پیار کرنے والا شوہر تو قسمت والی عورت کو ملتا ہے۔ وہ تمہارا کتنا بدتمیزی برداشت کرتا ہے۔ پورا حویلی میں ہمارا شہرام جیسا مرد کوئی نہیں، دیکھا ہے نا تم نے؟ حویلی کا کوئی بھی مرد اپنا عورت کو اپنا سامنے بولنے نہیں دیتا، کتنا پابندیاں لگاتا ہے اپنا عورت پر۔ حور ابرش عبیر کو ہی دیکھ لو تم، مگر شہرام کو تمہارا ہسپتال میں نوکری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ ہسپتال بھی اس نے تمہارا واسطہ بنایا تاکہ تمہیں کہیں اور نوکری نہ کرنا پڑے۔ زینہ خانم کی باتوں پر بہارے کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ اسی ہسپتال سے اس نے سب کے سامنے اسے نکالا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہو کر گرنے کو بےتاب تھے۔ اور زینہ خانم کے سامنے اپنے امڑتے آنسوؤں پر قابو پا گئی تھی۔ اب جاؤ کمرے میں اس کے قریب رہو، مجھے لگتا ہے شہرام آج تمہیں ہسپتال نہیں جانے دے گا اور نہ ہی خود جائے گا۔ زینہ خانم زمانی انداز میں کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہارے نے صوفے پر بیٹھتے اپنی شال مضبوطی سے خود کے گرد لپیٹی۔ اسے یاد آیا تھا رخصتی کے بعد وہ کیسے زبردستی اسے کمرے میں محصور کر کے رکھتا تھا، اس کی قربت میں کتنا روتی تھی، چیختی تھی، پھر بھی مسکراتے ہوئے اس کے نخرے اٹھاتا تھا، اسے زبردستی اپنا حق لیتا تھا اور بعد میں اس کے کتنے نخرے اٹھاتا تھا۔ اسے اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتا تھا۔ جس طرح آج وہ کمرے سے باہر آ گئی، کیا پہلے یہ ممکن ہوتا؟ وہ بیڈ پر ذرا سا موومنٹ کرتی تھی، وہ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیتا تھا۔ وہ ساری رات آج کروٹیں بدلتی رہی اور وہ گہری نیند سوتا رہا۔ بہارے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے واقعی میں شہرام کی بے اعتنائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو شہرام کی کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی، جو واش روم سے نکلتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہا تھا اور ٹاول خود پر لپیٹے ہوئے تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹاول ہاتھ میں پکڑے اسے اپنے گیلے بال رگڑ رہا تھا۔ بہارے نے اس کے سکس پیک چٹانی بھورے بالوں والے سینے پر ہاتھ جمائے اس کی براؤن گہری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ بالوں سے پانی ٹپکتا بہارے کے چہرے پر گر رہا تھا۔ بہارے سٹل ہوئی تھی، اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن مردانہ خوشبو سے اس کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ وہ ایک ٹک شہرام کی براؤن آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی ان آنکھوں کو دیکھتے ہپاٹائز نہیں ہوئی تھی۔ بہارے کے ہاتھوں کی مٹھیوں کا دباؤ شہرام کے برہنہ سینے کے بھورے بالوں پر
بڑھتا جا رہا تھا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، شہرام نے اس کے ہاتھ نرمی سے پکڑتے، اپنے سینے کے بالوں سے ہٹاتے، نرمی سے خود سے الگ کرتے، خود سے دور کیا۔ وہ بے یقین ہوئی تھی، پہلے قریب نہیں آیا، اب اسے خود سے الگ کرتے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بہارے کا رنگ توہین و اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ گہرے سانس لیتے کافی دیر تک بھیگی آنکھوں سے اس کی برہنہ پشت کو گھورتی رہی۔ آئندہ مجھے غلطی سے بھی مت چھونا، وہ اس کی پشت کو دیکھتے بھیگے لہجے میں چیخی تھی۔ اوکے۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے اس کا ہاتھ لمحہ بھر کو رکا تھا۔ وہ ایک لفظی جواب دے کر پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ میں تمہیں اپنے قریب اب کبھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے بھیگے لہجے میں اس کے مقابل آتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہارے قریب آؤں گا؟ شہرام نے اطمینان سے کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے آبرو اچکائے سوال کیا۔ شہرام کے لفظ جیسے اسے کوڑے کی مانند لگے تھے۔ اس کا رنگ لال ٹماٹر ہوا تھا، جیسے بدن کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، میں تمہیں صرف وارن کر رہی تھی، بہارے نے لرزتے لبوں سے بامشکل کہا۔ تمہیں وارن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بے فکر رہو میری طرف سے، وہ سنجیدگی سے کہتا، اس کے سرخ پڑتے رنگت کو بغور دیکھتا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ بہارے کافی دیر تک ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھورتی رہی۔ سچ میں کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ کافی دیر تک اپنی بھیگے آنکھیں جھپکتے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ بہارے بلیک کلر کی شفون کی فراک پہنی ہوئی تھی۔ براؤن سلک کی کمر سے نیچے آتے گیلے بال الجھے سے کمر پر بکھرے تھے، جنہیں سلجھانے اور خشک کرنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ گیلے بالوں سے پانی ٹپک ٹپک کر اس کی فراک کو بھگوتا اس کی کمر کو گیلا کر رہا تھا، جس سے اس کی سفید بے داغ پشت بہت حد تک نمایاں ہو رہی تھی۔ نہ صرف پشت بلکہ اس کا پورا بدن ہی ایسے یہاں تھا۔ اس کے دلکش شب و فراز چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، مگر اسے اس کا رات قریب نہ آنا آگ لگا رہا تھا۔ وہ بھی عام عورت کی طرح اس ٹائم اپنے شوہر کی توجہ، اس کی بے قرار نظریں خود پر چاہ رہی تھی۔ اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ سکے، اس کے لیے پاگل ہو جائے، اسے اپنے قریب چاہ رہی تھی، مگر وہ ایسا کیوں چاہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس ٹائم شہرام کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ اس کی طلب بننا چاہتی تھی۔ وہ اس میں ڈوب کر ساری دنیا بھول جائے، اس کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے۔ کتنی عام سی خواہشیں تھی نا اس کی، ایک عام سی عورت کی طرح جسے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی۔ وہ ڈاکٹر بہارے نہیں، صرف اس وقت ایک عورت تھی جسے اس کے شوہر کی بے اتنائی مار رہی تھی، اور اسے آج پتہ چلا تھا بے اتنائی کی مار سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اسے آج ہی احساس ہوا تھا شہرام کی بے اتنائی، اس کا نظر انداز کرنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ مر رہی تھی۔ بہارے نے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ڈریسنگ روم میں بند تھا، یقیناً ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ آج تو اس کی اتنی تیاری بھی چپ رہی تھی۔ پھر سے روزینہ خانم کے الفاظ سماعتوں میں گونجے تھے، اس کو ہسپتال سے سیدھا گھر لے کر آنا، ایک ساتھ ہسپتال جایا کرو، اس کے ساتھ ہی آیا کرو، ایک منٹ کے واسطے تم اس کو نہ چھوڑنا، اتنا خوبصورت مرد ہے تمہارا، اس کو اپنا ساتھ باندھ کر رکھو۔
मगर वो तो अकेला ही अस्पताल जा रहा था। रात से माजरत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। बहारे ने सोचते हुए अपनी भीगी आंखें अपनी हथेलियों से रगड़ी। शहराम के ड्रेसिंग रूम के बाहर आने पर बहारे अपनी नज़रों का जाविया बदलते अपने गीले बालों में ड्रायर चलाने लगी। शहराम ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते अपनी रिस्ट वॉच उठाए पहनी। इस दौरान बहारे को ऐसे इग्नोर किया हुआ था जैसे वो वहाँ पर है ही नहीं। बहारे ने जलती आंखों से उसके मिरर में नज़र आते अक्स को देखा था। वो उसके बेहद करीब खड़ा अब अपनी शर्ट के ऊपरी बटन बंद कर रहा था। लाइट ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने हुए था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, ब्राउन गहरी मखनतीसी आंखें, मगरूरियों से उठी हुई तीखी नाक और गनी तराशीदा मूछों तले अनाबी भिंचे हुए लब। बाहर ड्रायर रोके उसकी आंख को बगौर देख रही थी। ये पहली मर्तबा था उसे ऐसे गौर से देख रही थी जब से शहराम ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वो जीन्स शर्ट पहनने लगा था। उसका वर्जिशी कसरती बॉडी ज़्यादा नुमाया होती थी। उसे बेहद गौर से देख रही थी। उसे एहसास हुआ था शहराम वाकई में अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक है। जब उसे कॉलेज ड्रॉप करने आता था तो उसकी सहेलियाँ उसकी पर्सनैलिटी पर मरती थीं, उसे देखकर आहें भरती थी। वो उन्हें उसके अनपढ़, उसके गंवारपन के सच्चे झूठे किस्से सुनाकर उनके सामने उसकी पर्सनैलिटी का मजाक उड़ाती थी। फिर भी उसकी सहेलियाँ उसकी सारी बातें इग्नोर किए उसकी पर्सनैलिटी का ही रोना रोती थी। आज उनकी बातें याद आ रही थी। मुकाबिल की पर्सनैलिटी सच में जानलेवा अजाब थी। शहराम ने ड्रेसिंग पर रखा परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़का तो बहारे को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। ये परफ्यूम उसे जितना पहले नापसंद था अब उतना ही उसे पसंद था। मुकाबिल के बदन में समाते ही इसकी खुशबू जानलेवा हो जाती थी। उसने अपने मुअत्तल हवास पर काबू पाते हुए शहराम को देखा जो अपने कफ लिंक्स लगा रहा था। उसने इस दौरान एक बार भी उसके भड़कते दो आतिशा रूप पर नज़र नहीं डाली थी। उसका जिस्म इस टाइम भड़कता शोला लग रहा था। बहारे ने उसे गुलाबी आंखों से घूरते हुए ड्रायर टेबल पर ज़ोर से पटका था कि टेबल का शीशा तड़क उठा था। शहराम के कफलिंग लगाते हाथ रुके थे। वो फिर से अपने कफलिंग्स लगाने लगा। बहारे के मजाज से वाकिफ़ था। कमरे में रखी चीज़ें तोड़ना उसके लिए आम था। उससे बहस के दौरान वो बचपन से कुछ ना कुछ तोड़ती रहती थी। जब वो लाजवाब हो जाती तो ऐसे ही रिएक्ट करती थी। अब यकीनन वो हॉस्पिटल वाला गुस्सा उतार रही थी। शहराम नज़रअंदाज की अपने कफलिंग्स लगाने लगा। वो वहाँ से जाने लगी तो ज़मीन पर पड़े शहराम के शू से उसका पाँव टकराया था। बुरी तरह लड़खड़ाई। वो ज़मीन पर गिरने से बमुश्किल ही बची थी। ये कौन सी जगह है शूज़ रखने की? बहारे गुस्से से चीखी थी। शहराम ने आईने में उसकी नज़र आते अक्स को एक लम्हे के लिए देखा था। फिर वो खामोशी से अपने बालों में ब्रश करने लगा। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही। वो शहराम की पुश्त को देखते बड़बड़ चलते चीखी थी। मुझे ये शूज़ पहनने थे इसलिए यहाँ रखे। वो संजीदगी से कहता बेड पर बैठकर शूज़ पहनने लगा। जब इतने दिनों से हवेली नहीं आ रहे थे तो कल रात क्यों आए? उसके सामने खड़े चटकते हुए बोले तुम्हें मसला है तो आइंदा नहीं आऊँगा। वो इत्मीनान से कहता बेड से उठता ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। हाँ मुझे मसला है। जिस तरह तुम मेरी शक्ल हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहते इस तरह मैं तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं देखना चाहती। वो हॉस्पिटल मेरी ज़ाती मलकियत नहीं है। इस तरह ये कमरा भी तुम्हारी ज़ाती मलकियत नहीं है। ये मेरा भी कमरा है। बहारे की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। शहराम ने एक नज़र बहारे पर डाली। अपने आंसुओं पर काबू पाते वह मुश्किल अपनी लड़जाहट पर काबू पाए हुए थे। कि आइंदा तुम्हें मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। वैसे भी तुम हॉस्पिटल छोड़ चुकी हो
تم ہاسپٹل نہیں آؤ گی اور میں یہاں نہیں آؤں گا تو تمہیں میرا چہرہ آئندہ کبھی نظر نہیں آئے گا، شہرام سنجیدگی سے کہتے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے الفاظ سنتے سر تا پیر سلگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ہاسپٹل سے نکالو گے؟ میں کسی ہاسپٹل میں کام نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اپلائی کیا ہے، مجھے کل ہی جوائننگ کی میل بھی آ چکی ہیں۔ میں جلد وہ ہاسپٹل جوائن کرنے لگی ہوں۔ اگر تم نے مجھے روکا، مجھ پر پابندی لگائی، میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں گی۔ وہ اس کے مقابل ہوئے چیخ کر بولی۔ وہ چلا کم رہی تھی، تڑپ زیادہ رہی تھی۔ وہ اس کے لذتے بدن سے بخوبی یاد تھا۔ اوکے کر لو جوائن۔ شہرام نے اس کی سرخ بھیگی آنکھوں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی اتنی جلدی ماننے پر بہارے نے بے یقینی کی کیفیت سے اسے دیکھا۔ اسے اس کے کسی اور ہاسپٹل کو جوائن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پڑائی۔ جانتا ہوں تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں، میں دے بھی نہیں رہا۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کرو۔ حویلی میں کسی کو اعتراض ہوا میں بات کر لوں گا، کوئی بھی تمہیں روکے گا نہیں۔ تم اس طرف سے بھی بے فکر رہو، جس ہاسپٹل میں بھی جوائننگ کا کوئی مسئلہ آیا مجھے بتا دینا، میری ایک فون کال پر تمہیں جوائننگ مل جائے گی۔ شہرام سنجیدگی سے کہتے اس کے پتھرائے وجود پر ایک نظر ڈالتے دروازہ کھولتا نکل گیا تھا۔ حور حویلی کے پچھلے لان میں کھڑی درخشا کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریزے کو پری گل سے ملوانے لے کر گئی تھی۔ آدھے گھنٹے سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا، درخشا اور پریزے نہیں آئے تھے۔ اب اسے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گل نے 5 منٹ کا صرف ٹائم مانگا تھا، مگر اب 30 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ درخشا کچن کے ملحقہ دروازہ جو پچھلے لان میں کھلتا تھا کو گل سے ملوانے لے کر گئی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں تقریباً گھر کی تمام خواتین بیٹھی تھیں، اس لیے وہ لوگ کچن سے باہر گئے تھے، مگر اب حور کی گھبراہٹ میں ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ گل پریزے کی ماں ہے، اسے کسی قسم کا نقصان تو نہیں پہنچا سکتی، یہ تو اسے یقین تھا، مگر جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا حور کی سراسیمگی میں اضافہ ہو رہا۔ آہٹ میں اپنی چادر سر پر اچھی طرح درست کی، وہ اس وقت بہت بڑی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئی تھی۔ درخشاں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ درخشاں کو پریزے کے بغیر اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ پریزے کہاں ہے درخشاں؟ حور نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ حور بھابھی گل بھابھی پریزے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ درخشاں نے فقر انگت کے ساتھ جواب دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو درخشاں؟ حور کی آواز گلے میں گھٹی تھی۔ بھابھی ہمارا سامنے پریزے گاڑی میں داخل ہوا تھا، 5 منٹ تک وہ گاڑی رکا رہا، پھر ہمارا سامنے وہ گاڑی چلا گیا۔ پیچھے بھاگا ہوئی مگر وہ گاڑی نہیں رکا، مگر وہ گاڑی واپس نہیں آیا۔ بھابھی ہم کہہ رہا تھا نا، یہ گل بھابھی بھروسے کا لائق نہیں ہے۔ لالا کتنا مشکل سے پریزے کو واپس لایا تھا، مگر گل بھابھی اسے دوبارہ سے لے گیا۔ اب کیا ہوگا؟ لالا تو اب آپ کو اور ہم کو جان سے مار ڈالے گا۔ درخشاں کی بات پر حور کے قدم لڑکھڑائے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھی۔ کیا کر رہے بھابھی؟ تم کہاں جا رہے؟ درخشاں تیزی سے حور کے سامنے آئی تھی۔ میں پریزے کو واپس لانے کے لیے۔ حور کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا؟ کیسے جائے گا تم باہر؟ گیٹ پر اب گل خان موجود ہے۔ گل بھابھی نے پتہ نہیں کیسے اسے گیٹ سے 5 منٹ دور کیا تھا۔ وہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر گھور رہا تھا۔ آپ کو تو کبھی گیٹ سے باہر نہیں نکلنے دے گا، اور لالا کو پتہ چلا آپ گیٹ تک بھی گیا ہے۔
وہ پریزے کا سن کر شاید آپ پر تھوڑا رحم کھا لیں، مگر گیٹ تک جانے پر وہ کبھی آپ پر رحم نہیں کھائے گا، جانتا تو ہے آپ لالا کو۔ درخشاں نے ہور کا بازو چکڑے کہا۔ مگر درخشاں، پریزے کو مجھے واپس لانا ہے۔ ایک بار پھر سے میں نے ارحام کو اس کی بیٹی سے دور کر دیا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، نہ ہی میں خود کو معاف کر پاؤں گی۔ ہور روتے ہوئے لرزتے لبوں سے بولے۔ مگر بھابھی، تم کیسے پریزے کو لائے گا واپس؟ اس گیٹ سے تم کبھی باہر نہیں جا سکتا، اگر چلا بھی گیا کیسے لائے گا؟ درخشاں کی بات پر ہور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کیسے لا سکتی ہوں؟ میں ان اونچی حویلی کی دیواروں کو کیسے عبور کر سکتی ہوں؟ اگر عبور کر بھی لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کون ہے میرا؟ مجھے آج تک سلطان احمد شاہ ڈھونڈ ہی نہیں سکا۔ اتنی پاور میں ہوتے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھونڈ ہی نہیں سکا۔ ہور بے بسی سے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے بھابھی؟ کون نہیں تمہیں ڈھونڈ سکا؟ تم کس کا بات کر رہا ہے؟ درخشاں تحیر زدہ ہوئی تھی۔ کوئی نہیں میرا، کوئی نہیں درخشاں، ہور بے بسی سے رو پڑی۔ بھابھی، پریزے کو صرف ارحام لالا ہی واپس لا سکتا تھا، مگر وہ لندن گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ حویلی میں سب کو بتا دے کیا؟ درخشاں اپنے ہاتھ مسلتے بولی۔ نہیں، پہلے مجھے ارحام کو بتانا ہے۔ وہ کہتے رکی نہیں تھی، وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہم لندن میں میٹنگ روم میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے لگے پروجیکٹر پر تھیں۔ موبائل فون سامنے ہی سائلنٹ موڈ پر ٹیبل پر پڑا تھا۔ فون کی اسکرین بلنک ہونے پر ارحام کی نظر موبائل پر پڑی۔ فون پر جگمگاتا درخشاں کا نمبر دیکھ کر چیئر پر سیدھا ہوا تھا۔ ارحام نے پریشانی سے موبائل پکڑا۔ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی، وہ میٹنگ سے اٹھ کر باہر نہیں جا سکتا تھا، مگر درخشاں کے نمبر سے فون آنے پر وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر حویلی میں کسی کو کوئی مسئلہ پریشانی ہوتا تو یقیناً فون گھر کے کسی نمبر سے آتا، مگر درخشاں اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ نہ اس سے پہلے کبھی درخشاں کا اسے فون آیا تھا۔ ہور کی اس کے ساتھ اچھی خاصی اٹیچمنٹ تھی، اس لیے اس نے درخشاں کا نمبر پتہ نہیں کس احساس اور ضرورت کے تحت اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا، مگر آج اس کا فون آنا اسے حیران کر گیا تھا۔ ارحام فون ٹیبل پر رکھتے پروجیکٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر یکدم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ حویلی میں سب کے پاس فون تھا، مگر ہور کے پاس فون نہیں تھا، اور ہور اس کی غیر موجودگی میں زیادہ تر درخشاں کے ساتھ ہی تو رہتی تھی۔ ہور، ارحام کی دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ وہ موبائل فون اٹھاتے جلدی سے میٹنگ روم سے نکل گیا تھا۔ ہور کا نام ذہن میں آتے یوں اپنی اتنی امپورٹنٹ میٹنگ بیچ میں چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ یقیناً یہ پروجیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ ارحام نے باہر آتے ہی مسلسل بلنک ہوتے فون کا یس کا بٹن پریس کرتے کان سے لگایا۔ ارحام، ہور کپ کپاتے لبوں سے بولتے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے ہور؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ارحام ہور کے رونے کی آواز سنتے پریشان ہوا تھا۔ ارحام، وہ ہور کی رونے کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کیا ہوا ڈیم اٹ؟ رو مت، مجھے بتاؤ، دبے انداز میں فون پر چیخا تھا۔ وہ سامنے روتی تھی تو اب اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میلوں دور وہ بے بسی سے چلا کر رہ گیا۔ ارحام پریزے کو گل لے گئی۔ ہور نے کانپتے لبوں سے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہور کی بات سن کر شاکڈ ہوا۔ ارحام، میں نے تو صرف پریزے کو گل سے ملوایا تھا۔ پریزے رو رہی تھی، مگر گل پریزے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بے یقین ہوا۔
تم کہاں ہو حور؟ اگلے ہی لمحے اس کی فون پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ فون پر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ ارحام کی گرم گرجدار آواز سن کر اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے تھے۔ فون اس کے ہاتھ سے لرز کر زمین پر جا گرا تھا۔ شدت سے روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ایسی ہی دھاڑ نکاح کی رات کو اس کے کان کے پردے پھاڑ گئی تھی۔ اسپیکر سے وہ مسلسل ہور ہور پکار رہا تھا۔ جیسے جیسے ارحام کی پکار میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے حور کے رونے میں اضافہ ہو رہا۔ حور اپنے آنسو صاف کرتے باہر لاؤنج میں آئی جہاں حویلی کی تمام خواتین برجمان تھیں۔ امینا خانم کو پریزے کے متعلق بتانے کے لیے ان کی طرف بڑھی ہی تھی کہ درخشا بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ خانم بھی حویلی کے باہر وہ آیا ہے، درخشا پھولتی سانسوں کے درمیان بولی۔ آنسو کون آیا ہے؟ مینا خانم نے تجم امیز نگاہیں درخشا پر گاڑی جس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ گانا گانے والا سبز آنکھوں والا ہے نا؟ ساحر خان زادہ آیا ہے۔ درخشا کی بات پر حور نے صوفے کی سطح پر اپنا لرزتا ہاتھ جمایا تھا۔ حویلی کے باہر گاڑیوں کا لائن لگا ہے، اتنا لمبا قطار ہے نظر ہی نہیں ٹھہر رہا ہے۔ ان گاڑیوں میں گارڈز ہی گارڈز ہیں، ایسا لگتا ہے سارا شہر کی گاڑیاں اور گارڈز ادھر ہی آ گیا ہے۔ پولیس کی گاڑیاں بھی ہیں، اتنا بڑا بڑا افسر ہے ان گاڑیوں سے اترا ہے۔ داجی تو پریشان ہو گیا۔ درخشا ایک ہی سانس میں بول رہی تھی، اللہ خیر کرے۔ امینا خانم اور رزینہ خانم پریشانی سے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئیں۔ کوئی سلطان احمد شاہ بھی آیا ہے اس ساحر خان زادہ کے ساتھ، سنا ہے بہت بڑا آدمی ہے۔ باہر سب ملازم لوگ یہی کہہ رہا تھا، افسر لوگ بھی اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا۔ درخشا کی بات پر حور کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا، آنکھوں سے سیال مادہ بہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ صوفے کی سطح پر جمائے شدت گریہ سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آج 6 ماہ بعد اس نے یہ نام سنا تھا۔ سب حیرت سے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے آج پہلی مرتبہ روئی تھی، ورنہ ارحام خان زادہ کے ہر ظلم ہر تکلیف پر اس نے کبھی کسی کے سامنے آنسو نہیں بہائے تھے۔ مگر وہ آج صوفے پر ہاتھ جمائے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ اسے ایسے روتے دیکھ کر عبیر، بہارے اور ابرش بھی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھی۔ اس نے اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے سب کو ایک نظر دیکھتے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ مردان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ سب نے حیرانگی سے اسے مردانے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ شال اس کے کندھے پر لہراتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے براؤن سلکی بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ وہ بے پردہ مردان خانے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں عجلت کے ساتھ ایک اعتماد بھی تھا۔ حیدر خان اپنی حویلی کے بڑے سے سٹنگ روم میں رقیہ خانم اور حاکم خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آج جلدی حویلی آ گیا۔ آتے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح رقیہ خانم کے پاس آیا۔ وہ سٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی، اس لیے آج وہ یہیں چلا آیا تھا۔ اوزگل بھی رقیہ خانم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے حیدر، آج تم جلدی چلا آیا؟ رقیہ خانم کی بات پر حیدر خان صوفے پر سیدھا ہوا تھا۔ جی مورے آفس کا کام ختم ہوا تو جلدی آ گیا۔ حیدر خان مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ حیدر، سوات میں جو نیا ہوٹل کھولا ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ حاکم خان نے پوچھا۔ بابا بہت اچھا چل رہا ہے، اس کا نیٹ پروفٹ باقی تمام ہوٹل سے اچھا آنے کی امید ہے۔ حیدر خان پر اطمینان لہجے میں بولا۔ کیا فائدہ اتنا بڑا بڑا ہوٹل کھولنے کا، اتنا بڑا بڑا زمینوں کا، جب ہمارا وارث آنے کا کوئی امید ہی نہیں؟ یہ جائیداد، یہ کاروبار، یہ سب کچھ تمہارا بعد یا تو یتیم خانہ جائے گا یا پھر ہمارا رشتہ دار آپس میں بانٹے گا۔
رقیہ خانم ابدیدہ لہجے میں بولی۔ رقیہ خانم کی بات پر حیدر خان کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتے اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ فرشتے اسی لمحے ہاتھوں میں قہوے کی ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ حیدر نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ صبح والی ریڈ کلر کے گرم ڈریس میں ملبوس تھی۔ ریڈ دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئی تھی۔ ڈریس کافی ملگجا ہو چکا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے ساتھ تھکن بھی تھی۔ آج وہ اسے دیکھ کر گلابی نہیں ہوئی تھی بلکہ چہرہ سپاڑ تھا۔ یقیناً رقیہ خانم کی باتیں سن چکی تھی اور اسے عادت ہو چکی تھی۔ اسے بانجھ ہونے کے طعنے دن رات سننا اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ حیدر خان نے گہرا سانس بھرتے اسے دیکھا۔ وہ آج جلدی آ گیا تو اس کا ملگجا حلیہ دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ رات کو مسکراتے ہوئے تیار ہی ملتی۔ حاکم خان کی دوستوں کی ڈیرے پر دعوت تھی۔ بکری کا گوشت اور بھی دیگر لازمات ڈیرے پر بھیجنے تھے۔ وہ سارا انتظام فرشتے نہیں کرنا تھا۔ حیدر خان نے بغور اس کے پرمسدہ چہرے کو دیکھا تھا جو تھکن سے چور تھا اور چہرہ کافی سرخ ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج گھر میں کوئی بات ہوئی ہے۔ حیدر خان سب کی موجودگی فراموش کیے فرشتے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ حیدر خان کی گہری نظریں فرشتے پر گڑی دیکھ کر رقیہ خانم کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ انہوں نے فرشتے کی معصومیت اور خوبصورت چہرے پر قہر بار نگاہ ڈالی۔ اس کی بھیگی آنکھیں انہیں آگ لگا گئی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فرشتے سے کھانا جل گیا تھا جس پر انہوں نے اسے کافی سخت سست سنائی تھی۔ باج ہونے کے طعنے کے ساتھ اسے حیدر کی دوسری شادی کی دھمکی بھی دی تھی اور یہ تو ان کا روز کا معمول تھا۔ مگر فرشتے یوں حیدر کے سامنے بھیگی آنکھوں کے ساتھ پہلی بار آئی تھی۔ السلام علیکم خان۔ فرشتے نے ایک نظر حیدر خان کو دیکھتے سلام کیا۔ حیدر خان نے سر ہلاتے ہوئے فرشتے کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے قہوے کا کپ اٹھایا تھا۔ فرشتے نے سبھی کو قہوہ کی پیالیاں پکڑائیں۔ یہ کیا فرشتے، میں نے تمہیں اپنے لیے کافی بنانے کو کہا تھا، تم قہوہ لے آئی؟ اوزگل نے قدرے اونچی آواز میں کہا تھا۔ میں بھول گئی تھی، میں ابھی لاتی ہوں۔ فرشتے کہتے دروازے کی طرف بڑھے۔ حیدر خان کے ٹیبل پر کپ پٹکنے کی آواز پر وہ دروازے کے بیچ رکتے حیدر خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کپ کے اندر سے قہوہ چھلکتے ٹیبل کو داغدار کر چکا تھا۔ حیدر خان کے ماتھے پر بلوں کا جال گہرا ہوا تھا۔ رنگ اشتعال کے مارے سرخ ہوا۔ باقی سب بھی حیدر خان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خان، فرشتے گھبراتے ہوئے حیدر خان کی طرف بڑھی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے فرشتے۔ حیدر خان نے لب بھی لیکن خان، سنا نہیں تم نے؟ وہ دھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ رقیہ خانم اور حاکم خان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اوزگل بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ فرشتے اپنی نم آنکھیں دوپٹے سے رگڑتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا حیدر؟ حاکم خان نے حیدر کے اشتعال زدہ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اوزگل، تمہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں؟ حیدر حاکم خان کا سوال اگنور کیے اوزگل کے مقابل آیا تھا۔ اوزگل نے گڑبڑاتے ہوئے رقیہ خانم کو دیکھا۔ مورے کی طرف مت دیکھو، مجھے بتاؤ۔ حیدر خان کا لہجہ مزید سخت ہوا تھا۔ جی لالا۔ حیدر خان کا کرخت چہرہ اور اس کا درست لہجہ محسوس کرتے اس کے لبوں سے ہکلاہٹ کے مارے لالا برآمد ہوا تھا۔ جب اللہ نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تو انہیں استعمال کرنا بھی سیکھو۔ آئندہ میں تمہیں فرشتے پر حکم چلاتا نہ دیکھوں۔ حیدر خان نے سخت لفظوں میں انگلی اٹھائے تنبیہ کی تھی۔ جی۔ اوزگل رقیہ خانم کی طرف دیکھتے ڈبڈبائے لہجے میں، حیدر، کیا تم کو فرشتے کا ہمارا کام کرنا بھی برا لگتا ہے؟ تو بتا دو، ہم آئندہ سے اس کو کوئی کام نہیں کہے گا۔ رقیہ خانم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ موری کیسی باتیں کر رہی؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ آپ کی بہو ہے، فرض ہے اس پر آپ کی خدمت کرنا۔ چلو شکر ہے تم نے ایسا کہا، ورنہ ہم کو تو لگا تھا تم ہم سے کہے گا ایک بہو پر اسلام میں ساس سسر کا خدمت کرنا فرض، خدمت کرنا نہیں آیا۔ وہ صرف تمہارا ہی کام کرے گا۔
رقیہ خانم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کب کہا مورے؟ حیدر خان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ آج کل کا بچہ لوگ کو اپنا مطلب کے واسطے دین یاد آ جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے اگر بیوی کا حقوق دین میں آیا ہے تو ماں کا حکم سے سرتابی کرنا پر بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ ہم نے تمہارا واسطے کیا کچھ نہیں کیا، ہمارا ایک خواہش ہے، ہم کو ہمارا پوتا یا پوتی دے دو، مگر وہ خواہش بھی پورا نہیں کر سکا۔ مورے یہ میرے بس میں نہیں ہے، حیدر خان بے بسی سے بولا تھا۔ ہر بات کی تان آ کر اب اسی پر ٹوٹتی تھی۔ وہ عاجز آ چکا تھا۔ ہے تمہارا بس میں ہی ہے، تم اوزگل سے شادی کر لو حیدر، خدا تم کو اس سے بچہ دے دے گا، تم وہی بچہ فرشتے کو دے دینا، اس طرح تم اس کی سونی گود ہری کر سکتا ہے۔ فرشتے بھی ایک عورت ہے، ماں بننے کا تڑپ اس کو بھی تڑپاتی ہوگی۔ تم مرد ہے، تم 2 شادیاں کر سکتا ہے، نبھا سکتا ہے، دونوں بیویوں کا حقوق برابری کی سطح پر ادا کرتے رہنا۔ ہم وعدہ کرتا ہے ہم کبھی فرشتے کی حق تلفی نہیں ہونے دے گا۔ رقیہ خانم کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ مورے میری دوسری شادی کروا کے ہی آپ اس کی حق تلفی کر رہی ہیں۔ میں کیسے اس کا دل دکھا دوں جو میری دوسری شادی کے خوف سے سارا دن ادھر نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، آپ کی کڑوی باتیں مسکراتے ہوئے سنتی ہے۔ یہاں تک کہ اوزگل کے آگے بھی ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ کبھی وہ ایک شکوہ اپنے لبوں پر نہیں لائی، وہ سارا دن کی جتنی مرضی تھکی ہو۔ کبھی میرا حق ادا کرتے ہوئے ایک شکن ماتھے پر نہیں لاتی۔ میں ایسی عورت کا دل کیسے دکھا دوں؟ اگر اس کی گود ہری کرنے کی بات ہے تو بچہ گود بھی لیا جا سکتا ہے۔ حیدر، حاکم خان نے اسے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ حیدر، ہمارا خاندان میں ملاوٹ نہیں ہوگا، ہم کسی کا خون کو کبھی اپنے وارث کی جگہ نہیں دے گا۔ اگر تم نے ایسا کیا تم ہمارا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ حاکم خان اپنے لفظوں پر زور دیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ حیدر، تم تو اپنا بڑوں کے سامنے شرم لحاظ تک بھول چکا ہے، یہ حق کی باتیں کمرے تک محدود رکھو تو اچھا ہوگا۔ رقیہ خانم سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ مورے، بچے کی باتیں، اوزگل سے شادی کی باتیں سب کے سامنے ہو سکتی ہیں تو میں ایسی باتیں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اپنی عورت کا سب کے سامنے خیال کیوں نہیں کر سکتا؟ اوزگل یہ سب کچھ سنتے بھی یہاں ڈھٹائی سے کھڑی ہے۔ تھوڑی شرم اسے خان نے اوزگل پر قہر بار نگاہ ڈالی، وہ جو بنا کسی شرم لحاظ کے وہیں پر کھڑی تھی۔ حیدر خان کے احساس دلانے پر وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا حیدر، جب سے تمہارا بیوی آیا ہے تم اپنا ماں کے آگے زبان چلانے لگا ہے۔ تم ہمارا وہی بیٹا تھا جس کے لیے اس کا مورے ہی سب کچھ تھا۔ آج تم کو صرف اپنا بانجھ عورت یاد ہے۔ جب ہم مر جائے گا تم رہنا اس حویلی میں اپنا بیوی کے ساتھ، تب تم کو ہمارا باتیں یاد آئے گا۔ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوگا تم ترسے گا اپنا وارث کے واسطے، مگر تب بہت دیر ہو جائے گا۔ ہم مرتے ہوئے بھی تمہیں کبھی بھی اپنا دودھ نہیں بخشے گا۔ رقیہ خانم روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیدر خان نے غصے سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے ٹیبل پر پڑا کپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔